तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि तमाम नाजरीन के लिए बाइबल की तमाम कुतुब को समझने के लिए ये एक सुनहरी मौका है। वो लोग जिन्होंने बाइबल को पहले कभी नहीं पढ़ा या वो जो पढ़कर इसे समझ ना पाए, तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो इस प्रोग्राम के जरिए कलाम पाक को समझ सकें। लिहाजा आज के मुताले में शामिल हों और जिंदा खुदा के कलाम को सीखिए। अभी हम अय्यूब की किताब का मुतालिया कर रहे हैं, जो अय्यूब के गमों की दास्तान है। और शायद और भी बहुत से लोग हैं जो दुखों में घिरे हैं। उनके बहुत से सवालात होते हैं कि इंसान क्यों दुख उठाता है। तो आज हम 15वें, 16वें और 17वें बाब का मुतालिया करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं स्टूडियोज में खुदा के खादमीन का खैर मकदम करना चाहूंगा। डॉक्टर आदिल खुशामदेद, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फयाज खुशामदेद, बहुत और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। डॉक्टर फयाज 15वें बाब में एल्फोज तैमानी बोलना शुरू करता है। वो कहता है, तब एल्फोज तैमानी ने जवाब दिया, क्या अक्लमंद को चाहिए कि लघु बातें जोड़कर जवाब दे और मशरकी हवा से अपना पेट भरे? क्या वो बेफायदा बकवास से बहस करे या ऐसी तकरीरों से जो बेसूद हैं? बल्कि तू खौफ को बरतरफ करके खुदा के हजूर इबादत को ज़ाइल करता है, क्योंकि तेरा गुनाह तेरे मुंह को सिखाता है और तू अय्यारों की जुबान इस्तेमाल करता है। तेरा ही मुंह तुझे मुल्जिम ठहराता है, ना कि मैं, बल्कि तेरे ही होंठ तेरे खिलाफ गवाही देते हैं। क्या पहला इंसान तू ही पैदा हुआ या पहाड़ों से पहले तेरी पैदाइश हुई? क्या तूने खुदा की पोशीदा मसलहत सुन ली है और अपने लिए अक्लमंदी का ठेका ले रखा है? तू ऐसा क्या जानता है जो हम नहीं जानते? तुझ में ऐसी क्या समझ है जो हम में नहीं? हम लोगों में सफेद सर और बड़े बूढ़े भी हैं जो तेरे बाप से भी बहुत ज्यादा उम्र के हैं। क्या खुदा की तसल्ली तेरे नजदीक कुछ कम है? और वो कलाम जो तुझसे नरमी के साथ किया जाता है। एलिफुस की बातों के मुतालिक बताइए। यहाँ अलीअज़र दूसरी मर्तबा बोलता है और अय्यूब और उसके दोस्तों के माबैन गुफ्तगू का दूसरा मरहला शुरू होता है। अलीअज़र ज़मानों और दिनों की ईदों की तशरीह करने वाला है और वो ये साबित कर रहा है कि अय्यूब एक बदकार शख्स है और उसमें परहेजगारी और खुदा का खौफ नहीं, और वो सफेद सर के बड़े तजर्बे और दुनियावी हिकमत पर इन्हिसार कर रहा है जो उसने सारी जिंदगी इकट्ठी की थी। और मैं यहाँ पर ये वाजे करना चाहूंगा कि वो इस बात पर इन्हिसार करता है कि वो मुअम्मर तरीन शख्स है। बरसों और दिनों का तजर्बा यही कहता है कि जो कुछ तेरे साथ हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि तूने गुनाह किया और खुदा तुझे सजा दे रहा है। आपको ये दुनियावी हिकमत और बरसों के तजर्बे और तालीम ही से मिल सकती है जिसे उसके वालिदैन ने तालीम नहीं दी, उसे दुनिया देती है। तो क्या मुअम्मर शख्स जवानों से बेहतर नहीं समझता? मुअम्मर शख्स ज्यादा हिकमत वाला है, ये लोगों का ख्याल है और ये लोगों की बातें हैं। लेकिन अफसोस कि ये हरगिज सच नहीं। इसका ताल्लुक तवीलुल उम्री या फिर बुढ़ापे से नहीं है। हम जानते हैं कि जिन लोगों ने तारीख के सबसे बड़े जराइम किए हैं वो बूढ़े और मुअम्मर शख्स थे। जो ज्यादा उम्र वाले थे उन्होंने ही मसीह की अदालत की और उसे सलीब की सजा दी। सो इसका ताल्लुक सालों और दिनों से नहीं बल्कि रूहानी हिकमत और खुदा के साथ ताल्लुक रखने से है। और मैं कहूंगा कि मुझे ज़बूर 119 की आयात याद हैं, मैं अपने सब उस्तादों से ज्यादा अक्लमंद हूँ क्योंकि तेरी शहादतों पर मेरा ध्यान रहता है। मैं उम्र रसीदा लोगों से ज्यादा समझ रखता हूँ क्योंकि मैंने तेरे कवानीन को माना है, क्योंकि मैंने खुदा के कलाम की तालीम पाई है और इसका ताल्लुक रूहाना हिकमत से है जो खुदावंद यीशु मसीह से मिलती है और खुदा के साथ तवील और मुसलसल और ना टूटने वाली रफाकत से है। और यहाँ अलीअज़र बड़ी उम्र पर तकिया कर रहा है और कहता है कि हम लोगों में सफेद सर और बड़े बूढ़े भी हैं जो तेरे बाप से ज्यादा उम्र के हैं। तो क्या हुआ, मेरे बाप से ज्यादा उम्र के तो हैं, लेकिन क्या वो रूहानी समझ रखते हैं? इसका ताल्लुक उम्र या तजर्बे से नहीं। तजर्बा काम में माना जाता है, हुकूमती बातों में, लेकिन खुदा की बातों में नहीं। सही। अय्यूब के दोस्त अब तक वही इलाज तजवीज करते रहे वो अय्यूब के जो लिए उसकी नहीं बीमारी है। का नहीं। भाई आदिल 14वीं आयत में लिखा है, इंसान क्या है कि वो पाक हो, और वो जो औरत से पैदा हुआ क्या है कि सादिक हो। देख, वो अपने कदूसियों का एतबार नहीं करता, बल्कि आसमान भी उसकी नजर में पाक नहीं। फिर भला उसका क्या जिक्र जो घिनौना और खराब है, यानी वो आदमी जो बदी को पानी की तरह पीता है। मैं कहना चाहूंगा कि ये सच है। ये इंसान की बदकारी और खुदा की पाकीज़गी के हवाले से है।
تو مسئلہ کیا ہے؟ اس شخص کے الفاظ تو بالکل درست ہیں۔ وہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ جو کامل پاکیزگی رکھتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے متعلق کہتا ہے وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا، بلکہ آسمان بھی اس کی نظر میں پاک نہیں۔ اگر وہ اپنے قدوسیوں کا اعتبار نہیں کرتا تو جن کا ذکر آگے کیا گیا ہے ان کا ہوگا، پھر بھلا ان کا کیا ذکر جو گمنما اور خراب ہیں، یعنی وہ آدمی جو بدی کو پانی کی طرح پیتا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ ہم واحد ایک ہی بات جانتے ہیں کہ خدا گناہ کو برداشت نہیں کرتا۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہ کو ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ خدا گناہ سے بے حد نفرت کرتا ہے، اور اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ خدا سے نفرت کیسے رکھتا ہے تو ہم مسیح کی صلیب کو دیکھتے ہیں کہ جب اس نے انسانیت کے گناہوں کو اٹھا رکھا تھا تو خدا کا انتہائی غضب اس پر نازل ہوا، یہاں تک کہ اس نے عالم بالا سے میری ہڈیوں میں آگ بھیجی اور وہ ان پر غالب آیا۔ بلکہ ایوب کامل اور راست باز خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا، سو یہ بات ایوب سے ہے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حوال۔ 14ویں باب کی 13ویں آیت میں ایوب نے کہا، کاش کہ تو مجھے پاتال میں چھپا دے۔ پاتال سے کیا مراد ہے؟ کہ تو مجھے پاتال میں چھپا دیتا ہے۔ پاتال سے کیا مراد ہے؟ عہد قدیم میں پاتال ایک نامعلوم مقام ہے جو قبر سے آگے ہے۔ یہ عالم روا ہے، یہ روح کے جسم سے جدا ہونے کا عالم ہے، اور اس قبر کے پار کیا ہے کوئی نہیں جانتا، اور لفظ پاتال خود ایک سوال ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ قبر کے پار کیا ہے، لیکن نئے عہد نامے کی روشنی میں جب مسیح آیا تو اس نے موت کو نیست اور زندگی اور بقیہ کو اس خوشخبری کے وسیلے روشن کر دیا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ قبر کے دروازے کے پار ایک دنیا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک جگہ ہے جہاں پر شریروں کی روحیں ہیں اور جسے آپ پاتال کہتے ہیں، اور ایک جہاں ہے جہاں ایمانداروں کی روحیں ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ پرانے عہد نامے میں وہ یہ بات نہیں جانتے تھے، اس لیے زبور 16 میں لکھا ہے تو میری جان کو پاتال میں نہ رہنے دے گا۔ اور داؤد وہ شخص ہے جو مسیح کے متعلق یہ بات کہتا ہے۔ سو یہاں پر پاتال سے مراد جہنم نہیں پرانے ہے۔ عہد نامے میں لفظ پاتال کا مطلب سوال ہے، جو لوگوں کی قبر کے متعلق محدود علم کو ظاہر کرتا ہے کہ قبر کے پار کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ پھر چاہے وہ شریر ہوں یا راست باز، دونوں ہی صورتوں میں وہ مستقبل کو نہیں جانتے کہ قبر کے پار کیا ہے، اس لیے اس کا نام پاتال ہے۔ جسم کو چھوڑنے کے بعد وہ اس عالم اروا میں چلی جاتی ہے، ایسا ہی ہے؟ لیکن مجھے لگتا ہے کہ نئے عہد نامہ میں مسیح نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاتال عذاب کی جگہ ہے۔ صحیح۔ جب اس نے امیر شخص اور لازر کی کہانی سنائی، جب لازر اور امیر شخص دونوں مر گئے تو امیر شخص کی آنکھ پاتال میں کھلی جو عذاب کی جگہ تھی۔ صحیح۔ اچھا ہوا کہ ہم نے اس موضوع پر بات کی تاکہ بتایا جا سکے کہ موت کے بعد فقط قبر میں صرف جسم کو رکھا جاتا ہے۔ جی، قبر جسم کے رکھنے کی جگہ ہے، بالکل۔ لیکن روح اور جان یا تو فردوس میں ہوں گی جو کہ راست بازوں کی جگہ ہے، یا عذاب کے مقام میں جو شریروں کے لیے ہے۔ اس سے میرے ذہن میں ایک سوال آیا، موت کے بعد عذاب میں کیا مبتلا ہوتا ہے؟ مطلب ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے شریروں کی روحیں یا پھر ان کے جسم؟ جسم کے لیے کوئی عذاب نہیں، یہ ایک خیمے کی طرح ہے جس میں میں سکونت کر رہا ہوں اور پھر نکل جاؤں گا۔ مطلب شریروں کے گویا جسم جو آپ- قبروں میں ہیں عذاب میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن بعد جی۔ ازاں عذاب میں مبتلا ہوں گے جب یہ روحیں جسم حاصل کر جی۔ لیں گے اور بڑے سفید تخت کے سامنے کھڑی ہوں گی، اور روح اور جان اور بدن کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جب لیکن- پالوس رسول کہتا ہے میں ننگا نہیں ہونا چاہتا، یہ جسم ایک پوشاک کی مانند ہے جو ہم نے پہن جیسے رکھا ہے۔ ایمانداروں کے لیے باپ کے گھر میں یہ انسان کے لیے آرام اور سکون سے بھرا ہوگا جب ایک جلالی بدن، روح اور جان رکھنے والی ہستی ہوگا، اور اسی طرح گناہ گاروں کے لیے بھی یہ جہنم ہوگا۔ بھائی 16ویں باب پر جانے کے لیے مجھے اسے دہرانا ہوگا، میں اسے دہرانا چاہوں گا۔ شریروں کی روحیں اس وقت عذاب کے مقام میں جان اور جسم کا انتظار کر رہی ہیں، جبکہ ان کے جسم خاک میں ملے ہوئے ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ ان کی روحوں کو جسم ملے گا، تب جسم اور جان اور روح عذاب جہنم میں مبتلا ہوں گے، اور راست بازوں کی روحیں اور جانیں فردوس کے آرام میں ہوں گے، جی۔ جبکہ ان کے جسم خاک میں ہوں گے۔ جب مسیح آئے گا تو ایمانداروں کی روحیں بدن حاصل کریں گی اور اپنے باپ کے گھر میں جائیں گی، لیکن شریروں کے قبروں میں رکھے جسموں پر کوئی عذاب نہ ہوگا۔ لیکن مستقبل میں تمام شریر لوگ بڑے سفید تخت کے سامنے عدالت کے لیے جمع ہوں گے اور شریروں کو پھینک دیا جائے گا۔ پھینک دیا جائے گا۔ روح جسم کو ابدی عذاب میں پھینک دیا جائے گا۔
ڈاکٹر فیاض، جب ہم 16ویں باب پر پہنچتے ہیں تو یہاں ایوب گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ جگہوں کی تبدیلی کے حوالے سے اس نے کیا کہا؟ اگر ایوب اپنے دوستوں کی جگہ ہوتا تو کیا کہتا؟ اگر اس کے دوست ایوب کی جگہ ہوتے تو کیا کہتے؟ وہ آیت 4 میں ان سے کہتا ہے، اگر تمہاری جان میری جان کی جگہ ہوتی تو تمہاری باتیں بدل جاتی، میں تمہاری باتوں سے مختلف باتیں کہتا، اور اس نے 2 باتیں کہیں کہ میں اپنی زبان سے تمہیں تقویت دیتا اور میرے لبوں کی غم گساری تمہیں تسلی دیتی۔ اور میں یہاں پر اس تفسیری ترجمے کے مطلب کو پڑھنا چاہوں گا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اپنے مشوروں سے تمہیں حوصلہ دیتا اور غم گساری سے تقویت دیتا، اور پھر میں تمہیں گلے لگاتا اور پھر تمہارے ساتھ تسلی کی باتیں کرتا۔ یہی تھا جو ایوب کی ضرورت تھا، جو اس وقت اس میرا کی خیال ضرورت ہے تھا۔ کہ ہمیں مسیح کی نئے عہد نامے پر کی گئی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، اگر مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے، اس نے یہ بات اپنے شاگردوں سے کہی جن کے پاؤں گند اور مٹی سے بھرے تھے، اور بے حد حلیمی کے ساتھ خداوند نے ایک بوتل اور ایک تولیہ لیا، ان کے پاؤں دھوئے اور انہیں خشک بھی کیا تھا۔ ان کے پاؤں دھونے کا مطلب کیا تھا؟ یہ خدا کے کلام کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہمیں دھوتا اور آرام دیتا ہے، اور ہم خدا کے کلام کو اس کے متعلقہ حصوں اور اس صورتحال کے مطابق بیان کرتے ہیں جن سے ہمارا بھائی گزر رہا ہوتا ہے۔ ہم اسے سناتے ہیں اور ہم اسے بتاتے ہیں کہ خدا کے پاس آرام اور اجر دینے کی ایک راہ ہے۔ خداوند آپ کو اٹھا کھڑا کرنے اور حوصلہ دینے کے قابل ہے۔ جب میرا دل فکروں سے بھرا ہوتا ہے تو تیری تسلی میری جان کو کشادہ کرتی ہے، اور ہم خدا کے کلام کا بیان اس کی تقویت کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں اسے الفاظوں سے تکلیف نہیں دینی اور خود کو ان باتوں کا مصنف بالکل نہیں سمجھنا جن سے ہم واقف نہیں۔ روح القدس پالوس کے وسیلے کہتا ہے، بھائیو، اگر کوئی آدمی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلیم مزاجی سے بحال کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے پاس بڑی حلیمی سے جا کر اسے حوصلہ اور تسلی دینے کی کوشش کریں۔ مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور جھکے ہوئے بھائیوں کے آنسوؤں کے وسیلے اسے تسلی ملتی ہے۔ ایک ایماندار جانتا ہے اور بنا کچھ کہے اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے، وہ تسلی پاتا ہے، اور بتیرے بنا الفاظ کے تسلی پاتے ہیں۔ لیکن جب ہم بولتے ہیں تو ہمیں خدا کے کلام کی حلیمی کے ساتھ بولنا ہے۔ جی، انہوں نے کہا، صحیح، اگر ہم تیری جگہ ہوتے تو ہم یقیناً ایسا نہ کرتے۔ صحیح۔ بھائی عادل، میرے خیال میں ایوب کے دوستوں نے خدا کی جگہ باتیں کی۔ انہوں نے کہا خدا بولنا نہیں چاہتا، سو اس کی جگہ ہم بولیں گے۔ انہوں نے خود کو خدا کی جگہ رکھا اور اس کی جگہ بات کی۔ کیا انہوں نے صحیح کہا؟ انہوں نے ایوب سے خدا کی جگہ ہو کر بات کی۔ کیا انہوں نے ایوب کے معاملے کو صحیح بیان کیا اور علاج صحیح پیش کیا؟ ان کی باتیں درست نہ تھیں۔ انہوں نے ایوب پر بے جا اور بے بنیاد الزامات لگائے، گویا وہ خدا کی طرف سے ہو کر ایوب کے خلاف کھڑے تھے۔ ایوب نے کہا کہ وہ خدا کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بھائی یاد غور طلب کیجیے گا، جب انہوں نے سخت الفاظ استعمال کیے، اس نے ان سے کہا، کاش تم بالکل خاموش ہو جاتے، میں چاہتا ہوں کہ تم بولنا بند کر دو۔ اب کی بار جب بحث کے دوران گرما گرمی بڑھ گئی، الفیر نے اس سے سخت الفاظ کہہ دیے۔ ایوب کو خدا سخت الفاظ اور بے جا الزامات کے متعلق بولنا پڑا۔ سو ہم 16ویں باب میں دیکھتے ہیں جب وہ خدا کے متعلق 11ویں آیت میں کہتا ہے، خدا مجھے بے دینوں کے حوالے کرتا اور شریروں کے ہاتھوں میں مجھے سپرد کرتا۔ پھر بھی وہ ایسی ہی بے جا باتیں کہتا ہے۔ 14ویں آیت میں وہ خدا کے متعلق کہتا ہے کہ وہ مجھے زخم پر زخم لگا کر خستہ کرتا ہے، وہ پہلوان کی طرح مجھ پر دھاوا کرتا ہے۔ سو ایوب کے دوستوں کی باتوں سے کوئی مثبت نتائج نہ ملے، بلکہ ایوب نے خدا پر بے جا الزامات لگانا شروع کر دیے۔ صحیح۔ بھائی فیاض، ہم نے بھائی عادل سے سنا کہ انہوں نے خدا کی طرف سے باتیں کی، لیکن وہ باتیں اچھی نہیں تھیں۔ جی، میں جاننا چاہوں گا ایسے فعل کا ایوب پر کیا اثر ہوا، اس کا رد عمل اس پر کیا تھا، اس کی صورتحال کیسی تھی؟ ایوب کے دوستوں نے اسے ملامت کی اور اس سے کہا، تو مجرم ہے۔ دیکھیں، صحیح یہ ہوتا کہ وہ اس کی رہنمائی یوں کرتے کہ وہ خود کو مجرم جان کر خدا کی حضوری میں خود کو جانچتے، اور وہ جانتا مسئلہ اس کے اندر ہے، اور اس کی رہنمائی کرتے کہ وہ خداوند کی حضوری میں پھر سے آ کر یہ کہتا کہ اے خداوند، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش نہیں، اور مجھے ابدی راہ پر لے چل۔ روح القدس اس پر ظاہر کرتا ہے کہ اس کے دل میں راست بازی کی جڑیں ہیں، اور تو الہی راست بازی کی بجائے اپنے کاموں پر انحصار کرتا ہے۔ تجھے خود کو پرکھنا چاہیے، اسے اپنے جرم کو تلاش کرنا چاہیے تھا۔ لہٰذا اس کے دوستوں نے کہا تو مجرم ہے، اور اس سے اپنا دفاع کرنا پڑا۔ وہ خود کو مجرم نہ سمجھتا تھا، اور جب اسے اپنا دفاع کرنا پڑا
تو اس نے خدا کو الزام دیا، لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اپنے ہونٹوں سے گناہ کیا اور خدا کے لیے اس کے دل میں غضب، بے حسی اور تنگ دلی آ گئی۔ غرض انہوں نے اسے یقین دلانا چاہا کہ خدا کسی وجہ سے تیرے خلاف ہے۔ انہوں نے اسے یقین دلایا کہ خدا، اور اس نے جی، لیکن سچ یہ تھا کہ خدا اس کے خلاف نہ تھا، اس کے دوست اور وہ غلط تھے، اور خدا اس کے دل میں ڈوبی ایک گہری بات کو نکال کر اسے شفا دے رہا تھا۔ صحیح۔ ہم ایک وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ عزیز ناظرین، مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ کتاب کی شروعات سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کے دوست اسے تسلی دینے کی بجائے اس کی تکلیفیں بڑھا رہے ہیں۔ جب بھی وہ ان سے سوال پوچھتا وہ اس کی مشکل میں اضافہ کرتے ہیں۔ کیا یہ مثال 11 میں لکھی بات سے تضاد رکھتا ہے؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ صلاح کاروں کی کثرت میں مسئلہ ہے یا نہیں؟ نہیں بھائی ایاد، مجھے نہیں لگتا تمام اصلاح کار اچھے نہیں ہوتے۔ بہت سے اصلاح کار مصیبت پیدا کرتے ہیں، کیونکہ بائبل کہتی ہے جو بہتوں سے دوستی کرتا ہے اپنی بربادی کے لیے کرتا ہے۔ لیکن جب ایک اصلاح کار حقیقی طور پر محترم ہو، وہ جانتا ہے کہ مشورہ کیسے دینا ہے، تو بات کو کیسے کرنا ہے، تو وہ بہت ہی محترم ہیں اور ہم ان سے سیکھتے ہیں، کیونکہ بائبل ہمیں کہتی ہے جو تمہارے پیشوا تھے اور جنہوں نے تمہیں خدا کا کلام سنایا انہیں یاد رکھو۔ دیکھیں، صلاح کار ہر کوئی نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم انہی فیض پا سکتے ہیں جن کا تعلق خدا کے ساتھ گہرا ہے۔ اگر صلاح کار الفیر، بلداد اور زوفر کی مانند ہو تو وہ یقیناً مصیبت پیدا کریں گے۔ صحیح جی۔ ربہام کے بہت سے صلاح کار تھے، لیکن وہ سب اس کی مانند جوان تھے۔ صحیح، وہ اسے کہاں لے گئے؟ تباہی کی طرف۔ جی، تباہی کی طرف لے گئے۔ بھائی عادل 16 باب کی 18ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اے زمین میرے خون کو نہ ڈھانکنا اور میری فریاد کو آرام کی جگہ نہ ملے۔ اب بھی دیکھ میرا گواہ آسمان پر ہے اور میرا ضامن عالم بالا پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ زمین پر ایوب کے ساتھیوں نے اس سے اچھا سلوک نہ کیا، بلکہ انہوں نے ہر بار اس کی تکلیفوں میں اضافہ کیا اور اس پر بیجا الزام لگائے۔ سو اس نے 20ویں آیت میں کہا ہے کہ میرے دوست میری حقارت کرتے ہیں، پر میری آنکھ خدا کے حضور آنسو بہتی ہے۔ جب اسے زمین پر انصاف نہ ملا تو اس نے کہا کہ وہ آسمان آئے گا۔ اب بھی دیکھ میرا گواہ آسمان پر ہے اور میرا ضامن عالم بالا پر ہے۔ سو خدا، اگر میرے دوست میرے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں تو میں تیرے انصاف کا مشتاق ہوں۔ لیکن 18ویں آیت میں اس نے کہا کہ اے زمین میرے خون کو نہ ڈھانکنا اور میری فریاد کو آرام کی جگہ نہ ملے۔ اگر زمین پر خون نظر آئے تو وہ خون یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ معاملہ اب تک ختم نہیں ہو پایا، گویا وہ کہتا ہے کہ میرا معاملہ ابھی باقی ہے، کہ معاملہ بھی ختم نہیں ہوا۔ یعنی میری دستاویز کو مستقل دیکھیں، طور پر معاملہ بند ختم کریں۔ ہو چکا ہے، یا خدا ان سے نہیں بلکہ تجھ سے انصاف پانے کا مشتاق ہو۔ صحیح۔ بھائی فیاض 19ویں آیت میں لکھا ہے، اب بھی دیکھ میرا گواہ آسمان پر ہے اور میرا ضامن عالم بالا پر ہے۔ میرے دوست میری حقارت کرتے ہیں، پر میری آنکھ خدا کے حضور آنسو بہاتی ہے، تاکہ وہ آدمی کے حق کو اپنے ساتھ اور آدم ذات کے حق کو اس کے پڑوسی کے ساتھ قائم رکھیں، کیونکہ جب چند سال نکل جائیں گے تو میں اس راستے سے چلا جاؤں گا جس سے پھر لوٹنے کا نہیں۔ ان آیات کے متعلق ہمیں بتائیے۔ پھر ایوب کی حالت اور خدا کی طرف سے ہونے والی ناانصافی اور ظلم اور احساس کے باوجود اس کے دل کے جذبات ایمان نے اسے یہ کہلوا دیا کہ یقیناً حل موجود ہے۔ اس لیے وہ درخواست کرتا ہے کہ آسمان پر کوئی ہو جو اس کے احساسات کو سمجھے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ میرا گواہ جو میری گواہی دیتا ہے، ایسی باتوں سے مراد ہے کہ اسے کسی آسمانی گواہ کی ضرورت ہے، اور گواہی دینے کا مطلب ہے کہ میرے کاموں کا حصہ وہ کھلی آسمانی کتاب فائل ہے جس میں سب کچھ درج ہے۔ آسمانی فائل۔ میں روتا ہوں کیونکہ میرے دوست مجھ پر لان تان کرتے ہیں۔ میں ایک ایسا دوست چاہتا ہوں جو آدمی کے حق کو اپنے ساتھ اور آدم ذات کے حق کو اس کے پڑوسی کے ساتھ قائم رکھے۔ اور تفسیری ترجمے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ میں اس کا مشتاق ہوں جو خدا کے حضور میرا دفاع کرے، جیسے ایک دوست اپنے دوست کا دفاع کرتا ہے۔ میں کہوں گا کہ اسے ایک آدمی کی ضرورت ہے جو اسے بخوبی جانتا ہو، جو اس سے محبت کرتا ہو اور اس کے وکیل کی حیثیت سے سامنے آئے اور کہے کہ یہ غریب شخص آزمائش کا مارا ہے، رحم فرما، یہ کمزور ہے۔ اسے آسمانی وکیل کی ضرورت ہے، اور میں کہوں گا کہ اسے ہمدرد کی ضرورت ہے جو محبت رکھنے والا دوست ہو اور میری طرح آزمائش سے گزرا ہو، اور در حقیقت اسے کسی کی تلاش ہو۔ وہ مسیح کی تلاش میں ہے لیکن نہیں جانتا کہ اسے یہ کیسے بیان کرے۔ مسیح خداوند کی ابن حضور میں آدم۔ کھڑا ہو کر ہمارے لیے
شفایت کرتا ہے اور ہم سے ہمدردی کرتا ہے اور ہماری کمزوریوں پر ترس کھاتا ہے. جو ہماری ہی طرح باتوں میں آزمایا گیا تو بھی بے گناہ ٹھہرا. اس سے پہلے کہ میں اس سے کہوں کہ اے خداوند میں تھک چکا ہوں، وہ کہتا ہے میں تجھ سے ہمدردی رکھتا ہوں. وہ میرے آگے بیابان میں چلا اور ہر تکلیف سے آزمایا گیا. در حقیقت ہم بابرکت ہیں کہ ہم نہ تو الیفز، نہ بلداد اور نہ ہی زوفر کے ساتھ ہیں. وہ ہماری زندگی میں کڑواہٹ بھر دیتے جیسے اس کے ساتھ کیا. خدا کا شکر ہے ہم فضل کے دور کے لوگ ہیں. خداوند یسوع مسیح اپنے سارے جلال کے باوجود ہم میں سما گیا. وہ اپنے جلال میں مگن نہیں ہے. وہ ہماری گواہی دیتا اور آسمان پر ہمارا مقدمہ لڑتا ہے. بہت ہی خوبصورت الفاظ، آپ کا شکریہ. اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خداوند ہمیں مشینیں بنانا نہیں چاہتا کہ ہم چند جملوں کو رٹ لیں اور لوگوں کے غم اور خوشی کی مناسبت سے انہیں دہراتے رہیں. یہ وہ جملے ہیں جو ہم نے رٹ لیے ہیں. نہیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ہمیشہ مضبوط تعلق رکھیں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں یہ بات ابھی کہوں یا بالکل نہ کہوں. آج مجھے ایک بات نے بہت چھوا کہ ہمیں دکھوں کے ماروں سے حلیمی سے پیش آنا چاہیے. کیونکہ میں حلیم ہوں. اور دل کا فروتن، سو ہمیں واقعی مسیح سے فروتنی کو سیکھنا چاہیے تاکہ انسانوں کی آزمائشوں میں ان کی مدد کریں، نہ کہ ان کے خلاف ہوں. مجھے اپنے پرانے عہد نامے کی ایک بات نے متاثر کیا کہ موت نامعلوم تھی، لہٰذا یہ لوگوں کے لیے دہشت انگیز تھی، لیکن نئے عہد نامے میں یہ خوشی کی ہے. صحیح، شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. وقت البلايا والمحن جيت زي رابع في الأتون، رثيت قلبك لي حن، ازاي أمين زيك يخون. وقت البلايا والمحن جيت زي رابع في الأتون، رثيت قلبك لي حن، ازاي أمين زيك يخون. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. مش هنسى روعة وقفتك لما بإيدك خدتني، ولا هنسى لحظة سندتك لما تعبت حملتني. مش هنسى روعة وقفتك لما بإيدك خدتني، ولا هنسى لحظة سندتك لما تعبت حملتني. جيت لي بنعمة رفعتني رغم التجارب والألام، لما انحنيت طمنتني، ما هو انت ليك آخر كلام. جيت لي بنعمة رفعتني رغم التجارب والآلام، لما انحنيت طمنتني، ما هو انت ليك آخر كلام. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. ربي بعظم نعمتك واهتف بفضلك كل حين، واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين. طلبنا وجهك ولقيناك، وعرفنا راحة محضرك، دوقتنا
فرحة لقاك ادينا رب نقدرك طلبنا وجهك ولقيناك وعرفنا راحة محضرك دوقتنا فرحة لقاك ادينا رب نقدرك انت القدير عندك شفاء تجبر قلوب المكسورين والقلب بيك ربي اكتفى عوضنا بيك ما انت الكريم انت القدير عندك شفاء تجبر قلوب المكسورين والقلب بيك ربي اكتفى عوضنا بيك ما انت الكريم ربي بعظم نعمتك واكتف بفضلك كل حين واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين ربي بعظم نعمتك واكتف بفضلك كل حين واشهد بروعة رحمتك وقت التجارب والأنين تیری مان دی ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم